खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और प्यारे नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपको सलाम पेश करता हूँ। मैं ईमान रखता हूँ कि आप खैरियत से हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इख्तियार के ताल्लुक़ से। अकॉर्डिंग टू द बाइबल एक ईमानदार के पास कैसा इख्तियार होना चाहिए और उस इख्तियार में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और ये इख्तियार कौन देता है, इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि इख्तियार के ताल्लुक़ से हम बात करें, आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर जावेद कैसर साहब, जिनका ताल्लुक़ LDA क्वार्टर से है। खुदा ने वहाँ पर उन्हें खिदमत बख्शी है और वो एक खूबसूरत कलीसिया के पासबान है और जहाँ कहीं भी खुदा उन्हें मौका दस्तयाब करता है वो अंजील की खिदमत के लिए जाते हैं और खुदावंद उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और आज इस खूबसूरत शो में मैंने खुदा के खादिम को मदऊ किया है ताकि कलाम की पुरफज़ल बातें इख्तियार के ताल्लुक़ से आप तक पहुँचा सके। इससे पहले कि इख्तियार पर हम बात करें, मैं अपने गेस्ट को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम पादरी साहब। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे इख्तियार के ताल्लुक़ से। हम देखते हैं दुनिया में बहुत से इख्तियारात पाए जाते हैं। बड़े लोग बड़े ओहदों पर फायज़ होते हैं, उनके पास मुख्तलिफ़ इख्तियारात होते हैं और आज बिब्लिकल इख्तियार पर हम बात करेंगे। तो इस वक्त बेशुमार लोग हमें वॉच कर रहे हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन को आप ये बताएं कि इख्तियार क्या है या इख्तियार का मतलब क्या है। थैंक यू सो मच पादरी साहब, आपने आज जो है वो यहाँ पर मदऊ किया है। मैं सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, देन फजल टेलीविज़न का, उनकी सारी टीम का, उनकी सारी जो है वो मैनेजमेंट का, जिनके तवस्सुल से और जिनकी इनविटेशन से आज आपके स्टूडियो में हम मौजूद हैं और खुदा के नाम को जलाल देते हैं। आमीन। इख्तियार जो है इसका आम तौर पर जो लफ्ज़ी मतलब है दैट इज़ अथॉरिटी। यस। कुछ चीज़ें खुदा ने आपके इख्तियार के अंदर रखी हैं। यस। और उनके ऊपर आपके पास कुछ करने या ना करने का, उसको कंटिन्यू रखने का या उसको स्टॉप करने का जो इख्तियार है दैट इज़ अथॉरिटी, और वो आपका इख्तियार है। बाइबल मुक़द्दस जो इख्तियार के बारे में बयान करती है वो मुख्तलिफ़ रूट्स के ऊपर है। इसकी मुख्तलिफ़ शाखें हैं। बाइबल मुक़द्दस के अंदर इख्तियारात डिफरेंट किस्म के हैं, लेकिन आम ज़ुबान में जो इख्तियार का मतलब है एक हदूद बंदी, एक लिमिटेशन जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, और एक एबिलिटी जो आपके अंदर है और आप वो कर सकते हैं, दैट इज़ योर एबिलिटी, और वो आपका इख्तियार है कि आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर इख्तियार का आम ज़ुबान के अंदर सादा लफ्ज़ों के अंदर यही मतलब है। तो पादरी साहब, ये इख्तियार ईमानदार को बिलखसूस कहाँ से मिलता है? ज़मीन से या आसमान से या किसी उस्ताद से या किसी ओहदेदार से? इस ताल्लुक़ से बाइबल क्या कहती है? बाइबल मुक़द्दस एक ईमानदार के इख्तियार के बारे में वाज़े तौर पर बयान करती है। इख्तियार जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है वो ये है कि आप ज़मीन के ऊपर रहते हुए जब कुछ काम करते हैं तो ज़मीनी इख्तियार की अभी बात मैं नहीं कर रहा। इसकी भी बात नहीं कर रहा कि आप किसी की सुपरविजन में रहकर अंडर ट्रेन होकर कुछ चीज़ों को गेन करते हैं, मैं इनकी भी बात नहीं कर रहा। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि खुदा की तरफ से आपको क्या इख्तियार दिया गया है। इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना और उसके मुताबिक काम करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आज पाकिस्तान की कलीसिया के अंदर जो मसाइल हैं उनके अंदर जो सबसे बड़ा खदशा है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो यही है कि लोग अपने इख्तियार को जानते नहीं, और अगर जानते हैं तो उसको आउट ऑफ वे जाकर, आउट ऑफ लिमिट जाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। हर शख्स की अकॉर्डिंग टू द बाइबल डोमेन है, उसकी अथॉरिटी है, उसका इख्तियार है। बाइबल मुक़द्दस 5 खिदमतों के बारे में बयान करती है। कोई उस्ताद है, कोई चरवाहा है, कोई पासबान है, कोई नबी है, कोई रसूल है। ये खिदमतें और ये नेमतें
انسان کی زندگی کے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو دی بائبل اور خدا کی قربت میں رہتے ہوئے آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ خدا نے آپ کو کیا دیا ہے. آپ کے اندر ابیلٹی، آپ کے اندر اختیار ہے کون سا جس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہو، جس کا استعمال کر سکتے ہو. ایک آتھورائز پرسن سارے کام نہیں کر سکتا. بائبل مقدس ہمیں مینجمنٹ کے اندر رہ کر، ایک ترتیب کے اندر رہ کر کام کرنا سکھاتی ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ ترتیب کا خدا ہے. بغیر ترتیب کام نہیں ہوتے، اور ہر جو آتھورائز پرسن ہے وہ سارے کام نہیں کر سکتا. تو اپنی ڈومین کے اندر، اپنے اختیار کے اندر چیزوں کو لایا جاتا ہے، چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے، لوگوں کو بیچ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کام کو بہترین سلیقے سے اور بہترین طریقے سے کیا جا سکے. تو یہ اختیار خدا کی طرف سے ہے. بالکل آپ نے بتایا. تو جب ایماندار کو خدا اختیار بخشتا ہے تو اس اختیار میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ بائبل مقدس ایماندار کے اختیار کے بارے میں جو بتاتی ہے، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈسائپل از ون ہو ہیز بیکم لائک اے ماسٹر. ایک شاگرد وہ ہے جو اپنے استاد کی مانند یا اپنے رہنما، اپنے کاؤنسلر کی مانند بنتا ہے یا اس کو فالو کرتا ہے. مثال کے طور پر ہم بات کریں ایلیا کی، تو ایلیا خدا کا بڑا دل پسند انسان ہے. خدا کے قوانین پر چلتا ہے، خدا کی باتوں کو فالو کرتا ہے، خدا کی قربت میں رہتا ہے. ایک موقع ہم دیکھتے ہیں، ایک واقعہ بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں پر وہ اپنے اختیار کا استعمال کرتا ہے اور اس نے آسمان بند کر دیا. دین ویٹ کیا کہ اس کا رزلٹ کیا ہے. دین اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو اثرات اس کے سامنے آئے اور پھر اس نے کھولا بھی ہے آسمان. تو ایک ایماندار کے پاس اس اختیار کا استعمال جو ہے وہ ایٹ دا ٹائم صحیح پوزیشن کے اندر اینڈ ایٹ دا ٹائم صحیح وقت کے اندر استعمال جو کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے. پھر بائبل مقدس ایماندار کے بارے میں یہ بھی بتاتی ہے کہ جو کچھ تو آسمان پر کھولے گا وہ کھولے گا، اور جو زمین پر کھولے گا وہ زمین پر کھولے گا. یہ کھولنے کی بات ہے، لیکن بند کرنے کا بھی اختیار ہے کہ جو کچھ تم زمین پر بند ہوگے وہ آسمان پر بندھے گا. تو ایک ایماندار کے اختیار کے اندر جو چیزیں شامل ہیں وہ کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے، لیکن پراؤڈ کے اندر نہیں، نیگیٹو سینس کے اندر نہیں، رانگ وے کے اندر نہیں، ٹو دی پوائنٹ اور ایٹ دا ٹائم. کیونکہ سم ٹائم سرکمسٹانسز اور حالات جو ہیں انسان کے سامنے مختلف حالاتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور ان حالاتوں کے اندر ایک ایماندار اپنے اختیار کا دفاع کیسے کرتا ہے اور اس کا استعمال کیسے کرتا ہے یہ بہت ضروری ہے. تو پادری صاحب، اگر کوئی ایماندار اختیار تو خدا کی طرف سے ہے، اگر اس کا غلط استعمال کرتا ہے اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے نیگیٹو ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ ایک کلیسیا کو رن کرنے والے ہیں اور آپ پاسٹر ہیں، آپ خدمت کے اندر ہیں، تو آپ کا سب سے بڑا جو کام ہے وہ بائبل مقدس کی اس سٹوری کو فالو کرنا ہے کہ آپ چرواہے ہیں. لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں، لوگ آپ کو ایز اے اسپرچول فادر بھی لے کے چل رہے ہیں. آپ ان کے لیے فائٹر ہیں، آپ ان کے لیے دفاع کرنے والے ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں. سم ٹائم آپ خدا کے خادم کے پاس آتے ہیں کہ میں ان حالاتوں کے اندر ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ خدا ان مسائل سے مجھے نکال دے. بے شک یہ آپ کے پازیٹیو کردار کی عکاسی کرتی ہے کہ آپ اپنی کلیسیا کے لیے دعائیں، روزے رکھنے والے اور ان کے ساتھ چلنے والے ہیں. لیکن اگر آپ یہ نہیں کرنے والے تو ایک چرچ کے اندر سارے کام پاسٹر نہیں کر سکتا. ایٹ دا ٹائم وہ کلام نہیں سنا سکتا، اور اگر وہ کلام سنا رہا ہے تو ایٹ دا ٹائم وہ سنگنگ نہیں کر سکتا. سنگنگ کر کے وہ دوسرے کام بھی نہیں کر سکتا. ایک ٹیم کے اندر یہ کام کیے جاتے ہیں، اور ہر روٹ کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر اور ہر ایک عہدے کے اندر ایک ڈیفرنٹ اختیارات ہوتے ہیں. ان کا مثبت استعمال جو ہے وہ بڑھوتی کا سبب بنتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کا سبب بنتا ہے، اور فیلوشپ جو ہے، وہ رفاقت جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. بینگ اے اسپرچول لیڈر، بینگ اے پاسٹر،
اور کلیسیائی طور پر بھی لوگ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگ اپنے لیڈر کو, اپنے اسپرچل فادر کو, اپنے پاسٹر کو فالو کرتے ہیں. دین بینگ اے پاسٹر, اس کے پاس جو اختیار ہے کچھ کلیسیا کے لیے کہنے کا, کلیسیا سے کچھ کروانے کا ہے, لیکن اگر مثبت انداز میں اور پازیٹیو سینس میں ہے تو کلیسیا اس کو فالو کرے گی. لیکن اگر نیگیٹو میں ہے تو کلیسیا ان ساری چیزوں کو واچ کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کلیسیا اپنے لیڈرز کے اندر, اپنے اسپرچول فادر کے اندر دیکھتی ہے. اب ایک پاسٹر کا اختیار یہ ہے کہ وہ ٹیم کو ساتھ لے کے چلے, ان کے مسائلز کو سنیں, ان کی اگر اختیار کے اندر ہیں, ان کی مینجمنٹ کے اندر یہ اختیار ہے کہ وہ ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرے تو ڈیفینیٹلی وہ کرے. لیکن جو سب سے بڑا ویپن ان کے پاس ہے وہ اس کا بھی استعمال کرے کہ ان کے لیے دعا کریں. سم ٹائم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں, لیکن ان کو خدا کر سکتا ہے. آمین. تو اگر وہ گھٹنوں کے بل ہو جاتا ہے یا دعا کرنے والا ہے, اپنی ٹیم کو, اپنی کلیسیا کو ساتھ لے کر چلنے والا ہے, تو مثبت اثرات کے جو اختیار ہیں جو خدا نے اپنے خادم کو دیے ہیں, ان کا کردار کلیسیا کے اندر, ان کا عمل جو ہے وہ کلیسیا کے اندر بھی نظر آتا ہے. اور یہاں سے فیلوشپ, محبت, یگانگت بڑھتی ہے اور خدا جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے تاکہ وہ مل کر خدا کے نام کو جلال دیں. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو ناظرین, آپ اختیار کے تعلق سے بڑی خوبصورت باتیں سن رہی ہیں. خدا کا خادم اختیار کے تعلق سے بتا رہا تھا کہ یہ اختیار خداوند کی طرف سے ملتا ہے. اختیار کا استعمال مثبت بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو بھی ہوتا ہے. اگر آپ جو اختیار خدا نے آپ کو دیا ہے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیے کلیسیا کا نقصان ہوتا ہے, آپ اپنی روحانی ترقی کا نقصان کرتے ہیں, آپ اپنے خاندان کا نقصان کرتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ جو اتھارٹی, اختیار خدا نے آپ کو دیا ہے, آپ گھٹنوں کے بال ہوں اور خدا سے پوچھیں کہ میں کلیسیا کے لیے کیا کروں, میں اپنی قوم کے لیے کیا کروں. جو روح القدس خدا آپ کو گائیڈ کرے, آپ اس طرح سے اپنی کلیسیا کو, جو خدا نے زمین پر جس کی ذمہ داری آپ کو بخشی ہے, آپ ان کو گائیڈ لائن دیں تو یقیناً آپ برکت پائیں گے. تو ناظرین, مزید ہم آگے بڑھیں گے. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, لے گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں. تو ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے اختیار کے تعلق سے مثبت اختیار اور نیگیٹو اختیار, یعنی ان کا استعمال اگر مثبت کرتے ہیں اختیار کا تو وہ اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں, اگر نیگیٹو اس کا استعمال کرتے ہیں تو نقصانات ہوتے ہیں. ضروری ہے کہ ایک ایماندار ہوتے ہوئے, چرواہا ہوتے ہوئے, ایک لیڈر ہوتے ہوئے, آپ جہاں کہیں بھی خدا نے آپ کو رکھا ہے دیانتداری کے ساتھ ورک کریں, کیونکہ بائبل کہتی ہے جو کام کرو جی جان سے کرو, یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو. اگر آپ زمین پر دنیاوی اختیار رکھتے ہیں, اگر آپ استاد ہیں, اگر آپ مبشر ہیں, اگر آپ چرواہے ہیں, اگر آپ ٹیچر ہیں, کچھ بھی اختیار اتھارٹی خدا نے آپ کو بخشی ہے, آپ اپنے اختیار کو کلام کے مطابق اس کا استعمال کریں تو کلیسیا کو اچھا گائیڈ کریں تاکہ فروٹفل کلیسیا ہو اور خدا کے نام کو جلال ملے. ہم مزید آگے بڑھیں گے, اپنے گیسٹ سے پوچھیں گے. تو پادری صاحب, بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کا مرکز خداوند یسوع مسیح ہے جی, اور ایک ایماندار کی زندگی کا مرکز بھی یسوع مسیح ہے. اور یسوع مسیح کے اختیار کے تعلق سے, اس کی اہمیت کے تعلق سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے؟ بائبل مقدس مسیح کا, خدا کا اختیار بڑا واضح طور سے بیان کرتی ہے. خدا ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ, حل مشکلات ہے, اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہیں, کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ہم تخلیق کے عمل کو دیکھیں تو وہاں پر خدا کی اتھارٹی اور اس کے اختیار کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ اس نے صرف کہا ہے, بولا ہے,
اور اس کے منہ سے جو کلمہ جو الفاظ نکلے ہیں وہ تخلیق کا کام کر گئے ہیں. آمین. تخلیق اس کے کہنے سے، اس کے بولنے سے وجود میں آئی ہے. Yes. اور بائبل مقدس اس بات کو واضح طور سے بیان کرتی ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اس کے اختیار سے باہر ہو. لیکن پھر بھی انسان کی ناقص سوچ کو کھولنے کے لیے زمینی سفر کے دوران میں انہوں نے کچھ ایسی ناممکن چیزیں کر کے دکھائی ہیں جس سے ایک ایماندار کا ایمان بڑھتا ہے، اس کے ایمان کا دفاع ہوتا ہے، اس کے ایمان میں تقویت ہوتی ہے، کیونکہ خدا نے جو عملاً کر کے دکھایا ہے وہ انسان کے لیے ہے کہ یو کین ڈو اٹ ایز ویل، تم بھی کر سکتے ہو. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیے جاتا ہوں. اس سے پہلے کہ ہم انسان کو جو دیا گیا اختیار ہم اس کے اوپر بات کریں، آپ کا کوشچن تھا کہ خدا کے پاس کیا اختیار ہے. تو خدا کے اختیار کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے اختیار سے باہر ہو، لیکن زمین کے اوپر اس نے کچھ چیزیں کر کے دکھائی ہیں. پانی کو مے کے اندر تبدیل کرنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. جتنا مرضی اس کے اوپر سرچ کی جائے، جتنا مرضی اس کے اوپر پریکٹیکل کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ خدا کا اختیار ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے. پانی کے اوپر کوئی نہیں چل سکتا، لیکن خدا نے پانی پر چل کر دکھایا ہے اور اپنے ایمانداروں کے ایمان کو دفاع دیا ہے کہ تم بھی یہ کر سکتے ہو. خدا کا ایک بڑا خوبصورت شاگرد اس نے بھی کہا ہے میں چلنا چاہتا ہوں، تو خدا نے اسے کہا آ میرے پاس. جب تک آپ کا فوکس مسیح پر ہے آپ نہیں گریں گے، آپ گراوٹ کا شکار نہیں ہوں گے. جہاں آپ کا فوکس مسیح سے ہٹ گیا ہے، آپ کا فوکس مسیح نہیں رہا ہے، دنیاوی چیزیں، دنیاوی مشکلات آپ کو آ کر کور کر لیتی ہیں، آپ کو ٹیک اوور کر لیتی ہیں اور آپ گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ شاگرد بھی وہاں پر پانی پر چل رہا ہے، لیکن جہاں پر اس کا فوکس جو ہے وہ مسیح سے ہٹا ہے وہ گرا ہے. بے شک. پھر بائبل مقدس 5000 لوگوں کو کھانا کھلانے کا واقعہ بتاتی ہے. انسان کے اختیار کے اندر ہی نہیں کہ وہ لمیٹڈ فوڈ کے اندر 5000 لوگوں کو کھانا کھلائے، لیکن خدا تھوڑے کو بہت زیادہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ سم ٹائم زمین پر رہتے ہوئے ایماندار کے پاس بھی بہت کم ہوتا ہے، لیکن آپ جب خدا کی برکت اور خدا کی باکثریت اس کے اوپر مانگتے ہیں، وہ چیز وہ شے ملٹی پلائی ہو جاتی ہے. اور خدا تھوڑے کے اندر بھی بہت کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور ایسی کچھ واقعات ہیں، کچھ عملاً خدا نے انسان کو کر کے دکھایا ہے تاکہ اس کا ایمان بڑھے. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو ناظرین میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے خادم نے بڑی خوبصورت مثالیں دی ہیں کہ یہ خدا اتھارٹی دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ یسوع مسیح کے پاس کون سا اختیار ہے، اس کے اختیار کی اہمیت. تو دراصل بیسیکلی جو اختیار خدا کے پاس ہے وہی یسوع مسیح کے پاس ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو شاگردوں نے کہا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے، باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے آسمانی باپ کو دیکھا. میں اور باپ ایک ہیں، باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں. اصل میں یسوع مسیح دراصل لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. جو اتھارٹی خدا کے پاس تھی وہی مسیح کے پاس ہے. اور یسوع مسیح نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. دنیا کے اندر جو کچھ پیدا ہوا، جو کچھ تخلیق ہوا، یوحنا عارف انجیل مقدس میں بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ مسیح یسوع کے وسیلے سے پیدا ہوا. یسوع مسیح کے پاس اتھارٹی ہے اور وہ آج بھی ایمانداروں کو اختیار اور اتھارٹی بخشتا ہے. اور اس نے کہا ہے جاؤ سانپوں بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. تو ہم مزید آگے بڑھیں گے. پادری صاحب اس وقت بہت سارے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں جی.
اور بعض ایماندار بھی ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ حالات اس طرح کیا کہہ لیں کہ برے آ جاتے ہیں. مد و جزر تو انسانی زندگی میں ہے، اتار چڑھاؤ، جی مشکلاتوں کے تلاطم میں انسان کیا کہہ رہے ہیں کہ گھر جاتا ہے اور ابلیس کے چنگل میں پھنس جاتا ہے. اسے بعض دفعہ ایک ایماندار کہتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے. اس وقت بھی جو ایمان سے منحرف یا ٹیڑھے ہو چکے ہیں، جو ایمان کی جن کے اندر کمی پائی جا رہی ہے، میں چاہتا ہوں اس خوبصورت شو کے وسیلے سے آپ ان کو کیا میسیج دیں گے کہ جو اختیار خداوند مسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا تھا، اس نے اتھارٹی بخشی تھی. آپ اس اختیار کے تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ انہیں موٹیویشن دیں تاکہ یہ بھی لوگ اپنے اس اختیار کو ایماندار استعمال کریں اور ایمان پر کھڑے ہوں اور برکت پائیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے اندر بہت زبردست ایک بات ہے جو سیکھنے کے لیے ہے. جن مشکلات کے اندر آج ایماندار گر جاتا ہے، ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ بائبل مقدس بتاتی ہے. ایک ایماندار کے پاس دو چیزیں ہیں وہ کر سکتا ہے. جب آپ مشکل کے اندر ہیں اور آپ کو کوئی بھی راستہ، کوئی ایسا سورس نظر نہیں آتا کہ آپ ان مشکلات سے نکل سکیں، تو مکمل کنٹرول خداوند مسیح کے ٹیک اوور کر دیں. آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ دعا کروا سکتے ہیں، آپ گھٹنوں کے بل ہو سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے بڑا خوبصورت آپ کے پاس ہتھیار ہے وہ خدا کا کلام ہے. خدا کا کلام نا امیدی کے اندر امید بخشنے کی قدرت رکھتا ہے، اور خدا کا کلام آپ کو ایٹ دا ٹائم ایک صحیح ڈائریکشن دیتا ہے کہ آپ نے ان سچویشنز کے اندر کرنا کیا ہے. سم ٹائم آپ بطور ایک ایماندار اگر ایسے مسائل کے اندر گر جاتے ہیں، تو مجھے ایک سٹوری، ایک واقعہ یاد آتا ہے. بائبل کالج کے اندر ہم نے ایک کورس کیا، ایمان کی بنیادیں. اس کے اندر ایک ایماندار کے لیے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی کہ ایک ایماندار جب مشکل کے اندر پڑ جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ سم ٹائم وہ اٹیک کرے، کیونکہ بائبل مقدس نے ایماندار کو اختیار دیا ہے، جیسے آپ نے پہلے بیان کیا، کہ تم سانپوں کو، بچھوؤں کو کچلو گے اور ابلیس کی ساری قوت کے اوپر غالب آؤ گے. بالکل ہم غالب آتے ہیں، آ سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر بار جو ہے وہ اٹیک کرنے والے ہوں. سم ٹائم آپ کو دفاع بھی کرنا ہے. سم ٹائم آپ کے سامنے ابلیس کھڑا ہے لیکن آپ اس کے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتے. آپ کو سم ٹائم اس سے بچنا ہے، کیونکہ آپ کے اندر سم ٹائم خدا آپ کو بہت زور کے ساتھ استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم خدا آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھہرو، پہلے دعا کرو. ایسے ہی شاگردوں نے بھی کیا. شاگردوں نے مسیح سے اجازت مانگی کہ ہمیں جانے دے تاکہ ہم دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کریں. خدا نے انہیں کہا نو، ٹھہرو، دعا کرو، ٹائم سپینڈ کرو، اسپینڈ دا ٹائم وتھ گاڈ. قوت کا لباس لو. جب پراپر طریقے سے آپ ٹرینڈ ہو جائیں گے، جب خدا نے آپ کو قوت کا لباس دے دینا ہے، جب آپ ہو جائیں گے، دین جائیں اور انجیل کی منادی کریں. ایک ایماندار، سم ٹائم آپ دفاع کرنے والے ہیں اور سم ٹائم آپ اٹیک کرنے والے ہیں. ان سچویشنز کے اندر آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ خدا آپ سے کیا کروانا چاہتا ہے. ایک ایماندار کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے جو ہڈل ہے، میرے سامنے جو مشکل ہے، میں اس کو کیسے عبور کر سکتا ہوں، میں اس سے کیسے نکل سکتا ہوں. سم ٹائم ایک ایسا آپ کے سامنے پہاڑ کھڑا ہوتا ہے، ایک ایسی مشکل سامنے ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو دین آپ اپنے آپ کو لے ڈاؤن کر لیں، پھر خدا کو موقع دیں وہ آپ کی ان سرکمسٹانسز کے اندر، ان حالات کے اندر انٹرفیئر کرے، وہ آپ کے ان مسائل کے اندر آئے. اور جب خدا آ جاتا ہے، جب خدا کا انٹرفیئر اس مسئلے کے اندر، ان پرابلمز کے اندر ہوتا ہے، تو دین سلوشن آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے. کیونکہ نا امیدی کے اندر امید بن جانا یہ خدا کی فطرت میں ہے، اور جب خدا کام کرتا ہے تو لاجواب کرتا ہے. آمین. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو ناظرین، بڑی خوبصورت باتیں آپ نے سنی ہے. خدا کے خادم نے بتایا ہے کہ ہم نے بائبل کالج میں پڑھا ہے کہ بعض دفعے ہم دفاع کرتے ہیں، بعض دفعے اٹیک کرتے ہیں ابلیس پر. تو یاد رکھیے، آپ مسیح میں مضبوط بنیں،
तो कलाम भी कहता है अकल से भी चलो और रूह से भी चलो। और हम देखते हैं कि एक दफ़ा मसीह को लोग पहाड़ी से गिराने लगे तो और उसने उनसे हटकर अपनी राह ले ली, यानी अपने आप को महफूज किया, बचाया, अटैक नहीं किया। तो इस तरह आज हमें भी ये सीखने की ज़रूरत है कि बाज़ दफ़े हम कोशिश करते कि हम अटैक ही करते जाएं। तो इसलिए आज बाइबल में से खुदा के खादिम ने बताया है कि हमें अपना दिफा भी करना चाहिए, अकल से भी चलो और रूह से भी चलो। और इसके साथ साथ जो हमारा काम है वो हमें करना चाहिए, जो खुदा का काम है वो खुदा को करना चाहिए। बाज़ दफ़े खुदा कुछ करना चाहता है, हम कुछ कर जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं लाजर जब मर गया और मसीह खुदावंद कब्र पर आया तो यसु मसीह ने कहा कब्र से पत्थर को ज़रा हटा दो। तो हम देखते हैं ये आदमियों का काम था। अगर मसीह कहता कि पत्थर लुढ़क जाए तो पत्थर हट जाना था। तो फिर हम देखते हैं कि मसीह खुदावन ने कहा कि पत्थर को कब्र से हटा दो। वो आदमी कर सकते थे। इसलिए जो ईमानदारों का काम है दुआ करना, ईमानदारों का काम है घुटनों के बल होना। जब रूह से भर जाते, जब खुदा कोई आपको हुक्म देता है या अथॉरिटी बख्शता है, हमें वो करने की ज़रूरत है। अब मुर्दा ज़िंदा करना किसी इंसान का काम नहीं था। यसु मसीह ने फिर कलाम किया और लाजर कब्र से बाहर आया। जो काम ईमानदार का है वो ईमानदार को करना चाहिए, जो काम खुदा का है वो खुदा करेगा। तो याद रखिए खुदा ने ईमानदारों को अथॉरिटी इख्तियार बख्शा है कि वो ज़मीन पर रह के दिए हुए खुदा के इख्तियार को इस्तेमाल कर सके और इस दुनिया में एक मजबूत, पावरफुल और फ्रूटफुल ज़िंदगी हासिल कर सके और गुजार सके। खुदावंद आप सबको बरकत देगा। तो थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और कलाम की कीमती बातें आज हमारे नाजरीन तक पहुंचाई हैं। नाजरीन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए प्रोग्राम के साथ, कलाम की खूबसूरत बातों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।